मेरा हक आज नहीं तो कब के एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। अगर गुज़िश्ता से पेवस्ता नज़र डालें तो हम देखेंगे कि ये प्रोग्राम कम व बेश हम 4 महीने के तात्तुल के बाद आज शुरू कर रहे हैं दोबारा। बीच में कुछ तो आपको जैसे कि पता ही है कि ये जो हमारे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में जो एक वबा आई हुई है, कोरोना वायरस कोविड-19 जो एक वायरस है, उसके सिलसिले में कुछ तो ताख़ीर उस सिलसिले में हुई और कुछ ताख़ीर जो थी वो कुछ जो ऑफिशियल मैटर्स होते हैं उनकी वजह से। लेकिन आज से हम फिर इस प्रोग्राम का दोबारा आगाज़ कर रहे हैं और इंशाल्लाह हर हफ्ते आपके लिए हाज़िर होते रहेंगे। वक्त का जो सही तयन है ये भी आपको बता दिया जाएगा अगले प्रोग्राम से पहले। और आज से जब हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करें तो हम पहली सीरीज़ अपने इस प्रोग्राम की, जो कि तकरीबन 6 से 8 प्रोग्राम्स पर मुश्तमिल होगी, उसमें हम बात करेंगे कि कोविड-19 या जो कोरोना वायरस है इसके अंदर जो मुख्तलिफ इदारे हैं, कौमी नौइयत और कौमी अहमियत के जो इदारे हैं, वो इस सिलसिले में सारे जो वबा है उसको किस तरह देख रहे हैं, किस तरह से वो लोगों की फ़लाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, क्या उन्होंने नए मैकेनिज़म्स जो हैं प्लेस किए हैं ताकि वो इस जो हमारी जो आवाम है वो इससे लड़ सके, इस जो ये वबा है इससे लड़ सके। इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज इस सिलसिले का जो है हम अपना पहला प्रोग्राम कर रहे हैं। पहले प्रोग्राम में हमने बहुत ही रेलेवेंट एक मिनिस्ट्री, जिसको हमने आज दावत दी है प्रोग्राम के लिए, आज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की जो स्पोक्स पर्सन हैं उनका नाम है शबाना हमीद साहिबा। वो मिनिस्ट्री में जो औरतों के हकूक़ के लिए जो डेस्क है उसकी इंचार्ज हैं। आज हमने उनको दावत दी है। ये वो बिलअमूम तो बात करेंगी कि कोविड-19 के दौरान जो इंसानी हकूक़ है वो किस तरह मुतासर हो रहे हैं या उनमें क्या तातुल आ रहा है या क्या परेशानी आ रही है। लेकिन बतौर ख़ास या बिलखुसूस वो बात करेंगी कि औरतों को जो ये कोविड-19 है ये किस तरह मुतासर कर रहा है और उसके लिए उन्होंने क्या ख़ास इक़दाम किए हैं। अस्सलाम वालेकुम शबाना। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शबाना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने तशरीफ़ लाई। एक तो जैसे कि हमें पता ही है कि आजकल लोग जो है वो पब्लिक मकामात पे जाने से घबरा रहे हैं या जो कुछ भी है, लेकिन एक आप अपनी ड्यूटी के सिलसिले में हमारे प्रोग्राम में आज शामिल होने के लिए इधर आई हैं। तो मैं बात इससे ही शुरू करूंगी, इससे पहले कि मैं आपसे पहला सवाल करूं कि आपने ये फ़ैसला कैसे किया कि आज मुझे जाना चाहिए, जबकि लोग डरते हैं कि वो पब्लिक मकामात पे ना जाएं, ऐसी जगह ना जाएं जहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है ज़्यादा। सो अभी आप वही बात मुझे, जब हम बैठे थे बाहर तो आपने कहा था कि अगर हम अपनी एहतियात पूरी कर लें तो अगर आप थोड़ा सा हमारी बहनों को भी बता सकें। देखिए, कोविड-19 जो है ये बहुत लंबे अरसे तक जो है ना इसने एक वबा ने रहना है। अगर हम इस पर एहतियात ही हमारे पास एक लाजमी जुज़ है, इसके अलावा हम लोग कुछ और मेजरमेंट्स नहीं ले सकते हैं। ख़वातीन के लिए ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है क्योंकि उन्होंने घरेलू मामलात को भी देखना होता है और ऑफिशियल मामलात को भी देखना होता है। और जब आप ऑफिस से घर जाते हैं तो शायद आप ज़्यादा टेंशन में होते हैं क्योंकि अब आपको ऐसा, क्योंकि टीवी देख देख कर ना या उनकी फिगर्स देख कर आपको ऐसा फ़ील होता है कि शायद हम सब जो है ना उसका शिकार हो चुके हैं। लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें तो शायद एक मेंटल गेम है कि आपने ये चीज़ सोच लेनी है कि मुझे इसके साथ ही जीना है। जिस तरह एक प्रोमो भी चल रहा है कि कोरोना से डरना नहीं बल्कि उससे लड़ना है, तो इसी तरह से हमें इसके साथ ही जीना है। तो हमें अपनी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। आप मास्क पहनें, आप बार बार सैनिटाइज़र यूज़ करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो आप की मेरे ख्याल से मूवमेंट जो है ना वो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाती है। हमारी मूवमेंट कहाँ पर मुश्किल होती है कि जहाँ पर के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते हैं, मास्क को यूज़ नहीं करते, या वो मेंटली ये चीज़ सोच लेते हैं कि कोरोना है ही कुछ नहीं। हमारे लोगों में एक बहुत बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि जब तक आपका कोई बहुत फैमिली मेम्बर शायद इससे किसी की डेथ नहीं होगी ना, तब तक शायद लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ में भी आ जाते हैं कि कोरोना एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि हमारे फैमिली में या हमारे नज़दीक जानने वालों में किसी की कोरोना की वजह से जो है ना वो डेथ नहीं हुई है।
لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو مطلب میں نے یہاں آنے کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ ہم لوگ ایکچولی کافی عرصے سے آ رہے ہیں روٹیشن بیسس پہ، جس طرح گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے کہ 30% اسٹاف جو ہے نا آپ کا آئے گا. تو ہماری منسٹری کی آلموسٹ ساری ہی خواتین جو ہے نا وہ میرے میں ہی اکیلی نہیں، ساری ہی بہت بہادر ہیں کہ وہ سب کی سب اپنی ڈیوٹیز پر جو ہے نا وہ آ رہی ہیں، آفس میں بیٹھ رہی ہیں، آفس کا کام کر رہی ہیں. تو مطلب ان کو دیکھ کر اور زیادہ حوصلہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آ سکتی ہیں، سب لوگ آ سکتے ہیں، تو ہمیں بھی وہاں پر ضرور جانا چاہیے. اچھا آپ شبانہ تھوڑا سا ہم اس کے اوپر، کیونکہ ہم نے شروع سے کیا ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ بہنوں کو اس پہ بھی ایک پرسپیکٹو دیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ کرونا سے لڑنا ہے، ڈرنا ہم نے نہیں ہے. تو جیسے کہ میں کبھی کبھی محسوس کرتی ہوں کہ جہاں پہ کام کرنے کے لیے لوگوں نے جانا ہے وہاں پہ تو وہ شاید اس کو کہنا چاہتے ہیں کہ جی کرونا ہے تو ہم شاید نہ جائیں، یا ہم ایسے نہ کریں، باہر نکلنا منع ہے، یا آفیسز چھٹی کیوں نہیں دے دیتے. لیکن اگر جہاں پہ ہم نے عید پہ اپنی دیکھا کہ جب شاپنگ کرنے کا موقع آیا تو ساری خواتین باہر تھیں بچوں سمیت. سو جب کہ مجھے لگتا تھا کہ شاپنگ کرنے میں زیادہ قباحت ہے کہ اس وقت ان گارڈیڈ آپ ہیں بالکل، اور آپ کو نہیں پتا کہ دوسرا، جبکہ آفس انوائرمنٹ کسی حد تک آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کے کولیگز، ایک تو فاصلہ رکھنے کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس، اور وہ ہوتا ہے کہ آپ الگ الگ جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی کو زکام ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان کے پاس نہ جائیں، یا وہ آپ کے پاس نہ آئیں، یا ان کو چھٹی دے دی جائے کہ آپ چلے جائیں. لیکن جب آپ ایک دفعہ بازاروں میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کس طرح سے چیزوں کو استعمال کر رہا ہے. تو آپ کا کیا اس کے بارے میں رائے ہے؟ دیکھیے ایکچولی آفس میں شاید تھوڑا سا لوگ جو ہے نا وہ اس وجہ سے نہیں آنا چاہ رہے کیونکہ اس کا ایک ٹائمنگس ہے. آپ نے 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک اسی انوائرمنٹ میں رہنا ہے، آپ وہاں سے کوئٹ نہیں کر سکتے ہیں. اس وجہ سے شاید وہ تھوڑا اس کو مطلب نہیں آنا چاہ رہے ہیں آفیسز میں. بازاروں میں، مارکیٹس میں ایکچولی زیادہ تر رش جو ہے نا وہ، اب عید ہمارا ایک مذہبی تہوار ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ عید پر لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ مطلب اچھا بننا، اچھا سنورنا، اور کیونکہ رمضان کے بعد عید آتی ہے اتنے روزوں کے بعد، تو لوگوں کی ویسی ہی ایک امید ہوتی ہے کہ ہم بہت اچھا لگیں، لوگوں سے ملیں، کیونکہ ایک تہوار ہوتا ہے. نارملی عید پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے باہر سے جو لوگ ہیں نا وہ بھی آتے ہوتے ہیں، دوسرے شہروں سے لوگ آتے ہیں، تو آپ لوگوں کا ایک فیملی ریلیشن شپ جو ہوتا ہے نا وہ بھی ایک عید سے منسلک ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آفیسز میں ایکچولی ہمارے ساتھ تھوڑا سا ایشو یہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے آ گئے ہیں تو ہم نے مطلب وہاں پر بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. مارکیٹس میں یہ ہے کہ بہت مطلب لوگوں نے غلط کیا ہے کہ وہ وہاں پر گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر بغیر کسی بہت سارے ایریاز میں بغیر احتیاط کے کیا. لیکن گورنمنٹ کا آپ کو یہاں پر یہ اسٹیپ، آپ کو انیشیٹو جو ہے دیکھنا چاہیے کہ جہاں جہاں پر بھی کسی قسم کے لوگوں نے بد احتیاطی کی ہے وہاں گورنمنٹ گئی ہے، ایڈمنسٹریشن ہماری گئی ہے، انہوں نے وہ مارکیٹس جو ہے نا وہ بند کروائی ہیں اور انہوں نے ایس او پیز کو بھی جو ہے نا وہ فالو کروایا ہے وہاں پہ. ابھی ریسنٹلی بھی لاسٹ ویک میں بھی آ رہا تھا کہ انہوں نے بارہ میں اور باقی جگہوں پہ بھی انہوں نے جا کے جو مارکیٹس ہیں نا ان کو انہوں نے بند کروایا ہے. لیکن اگر آپ عید کے لحاظ سے دیکھیں گی تو شاید آپ یہ کہیں کہ جو ہمارا ایک ایسا مذہبی تہوار ہے جس میں شاید لوگوں کو بند کرنا یا ان کو شاپنگ نہ کرنے دینا، شاید یہ اگر نہ وہ گورنمنٹ اوپن کرتی تو شاید یہ زیادہ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ مینٹلی ان کے لیے زیادہ پرابلم ہو جاتا کہ ہم اپنا ایک مذہبی تہوار نہیں سیلیبریٹ کر سکیں. بہت اچھے آپ نے جیسے کہ کہا کہ گورنمنٹ نے اس پہ خصوصی میجرز بھی لیے، اور جہاں پہ ایس او پیز فالو نہیں ہو رہے تھے، جیسے کہ جو پہلے آپ نے اپنے پہلے جواب میں جب آپ نے کہا کہ دیکھیں احتیاط کا اگر ہم دامن پکڑے رکھیں تو کوئی کام کرنے میں بھی حرج نہیں ہے، جو ضروری کام ہے وہ سارے ہی کیے جائیں گے، اور معیشت کا پہیہ چلتے رہنا بھی ہمارے ملک کے لیے بہت اس وقت ضروری ہے. اور یہ جو ہمارے ریٹیلرز ہیں اور ہول سیلرز ہیں ان کی کمائی ہونا بھی ضروری ہے تاکہ ان کی فیملیز اور ان کے جو ملازمین ہیں ان کا بھی گھر چلتا رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا، تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ ہم نے رہنا ہے. اگر آپ ہمارا فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں تو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم سب ایک ہی اسٹوڈیو میں موجود ہیں، لیکن ہم سب الگ الگ اور تھوڑے فاصلے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنی احتیاط بھی ہم نے پوری کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بیماری سے بچاتے ہوئے اپنا کام جو ہے وہ کر سکیں. اس کے ساتھ ہی میں اپنا پہلا جو فارمل سوال ہے وہ کہ آپ یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو ابھی وبا آئی ہے کووڈ-19 کی، اس میں انسانی حقوق کی کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اس میں اگر میں تھوڑا سا پہلے شروع کرنا چاہوں کہ انسانی حقوق جو بیسیکلی ہمارے مذہبی حقوق ہیں، ہمارے معاشرتی حقوق ہیں، جو کہ کسی بھی انسان کو انہیریٹڈ ہوتے ہیں جیسے وہ اپنی پیدائش سے لے کر اس کی ڈیتھ تک. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جانا چاہیں تو اسلام کی طرف جائیں تو اسلام نے یہی حقوق ہمیں آج 1400 سال پہلے خطبہ حجۃ الوداع میں دے دیے تھے. اور اسی طرح سے یونائٹڈ نیشنز نے بھی 1949 میں جب وہ بنی تھی تو انہوں نے UDHR یونیورسل ڈکلیریشن آن ہیومن رائٹس، اس میں انہوں نے 30 رائٹس جو ہے نا وہ اناؤنس کیے تھے کہ یہ آپ کے بیسک، آپ کے فنڈامنٹل جو ہے نا وہ رائٹس ہیں.
اب ہم پاکستان میں آ جاتے ہیں تو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا جو آرٹیکل 8 سے 28 ہے اس میں بھی مختلف انسانی حقوق کا جو ہے نا وہ ذکر کیا گیا ہے، جس میں کہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کے رائٹ ٹو لائف ہے، رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے، رائٹ ٹو ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، آپ کا موومنٹ ہے، فریڈم آف موومنٹ ہے، اسی طرح سے آپ کی امپلائمنٹ ہے، جاب ہے، یہ سارے آپ کے ڈفرینٹ رائٹس ہیں جو کہ دیے ہیں۔ لیکن جب آپ پینڈیمک کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے سارے کے سارے رائٹس جو ہے نا وہ ہمارے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اب اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ جو ہمارا سب سے پہلا جو رائٹ ہے وہ ہمارا صحت کا ہے، رائٹ ٹو ہیلتھ ہے، جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ ڈیتھ ریٹ آپ کا بہت زیادہ بڑھ گیا، لوگوں میں ایک مینٹل مطلب ہیلتھ کو اگر آپ صرف فزیکل نہ لیں، آپ اس کو مینٹل بھی لیں، تو مینٹلی بھی لوگ بہت زیادہ اس وجہ سے جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو سیکنڈ پہ ہے وہ آپ کا رائٹ ٹو ایجوکیشن، وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، بچوں کا اسکولس کالجز سب کچھ آپ کا جو ہے نا وہ بند ہو گیا ہے۔ اور اس وقت آن لائن پڑھائی، مطلب ابھی کل ہی ٹی وی میں آ رہا تھا کہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہم آن لائن پڑھائی نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان میں ایک سسٹم ہی نہیں ہے آن لائن اس طرح سے پڑھنے کا، تو ایجوکیشن آپ کا بہت زیادہ جو ہے نا اس سے وہ متاثر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کا جو مین شعبہ ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹیز آپ کی ساری کی ساری جو ہے نا وہ رک گئی ہیں، جاب آپ کی لوگوں کی ان امپلائمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور جو شاپ کیپرس ہیں جن کا بزنس ہی وہی تھا وہ ان کے لیے بہت زیادہ اس میں ایشوز آ گئے کیونکہ لوگ اس طرح سے شاپس پر آ ہی نہیں رہے تھے، اور ویسے بھی وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ سارا کچھ وہ بند تھا۔ اس کے علاوہ جو فوڈ ہے، فوڈ کا بہت بڑا ایک رائٹ تھا جو لوگوں کا متاثر ہوا ہے، لوگوں نے حالانکہ سماجی طور پر بہت زیادہ کام کیا ہے اس کے اوپر، اور انہوں نے بہت زیادہ لوگوں نے آگے بڑھ کر جو ہے نا وہ اس کو لیا ہے، اور بہت زیادہ انہوں نے مطلب پیکٹس بنا کے لوگوں میں انہوں نے تقسیم کی ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی کہ جو راشن پیکٹس ہے وہ آپ کا ایک خاص لمیٹڈ ٹائم کے لیے، وہ 1 ویک ہوگا، 2 ویک ہوگا، اس سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں دے گا، تو آپ کو خود ہی باہر نکل کے جو ہے نا ان لوگوں کو اپنے کرنی ہے کام کرنا اور ہے، گورنمنٹ نے جب اس تک پہ لیبر بہت سا کام کیا، جو یہ احساس نے جو پورا جی ایک گورنمنٹ نے پیکج۔ بہت، لیکن وہی والی بات ہے، اس طرح ابھی عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ 12,000 اگر آپ دے بھی رہے ہیں تو وہ کتنے عرصے چل جائے گا، تو اس وجہ سے ان کو جو ہے نا وہ اکنامکلی ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ چلتی رہیں، کیونکہ آپ کا بیسک جو رائٹ ہے آپ یہ کہہ لیں کہ ہیلتھ کا اور فوڈ کا جو رائٹ ہے وہ آپ کا متاثر ہو جاتا ہے اگر آپ کی اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے نا آپ کی وہ بند ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو اس پینڈیمک نے جو ہے نا وہ سب کو ایکولی، سب کے رائٹس ایکولی متاثر کیے ہیں، مطلب ہم مرد دیکھ لیں، خواتین دیکھ لیں، بچے بوڑھے سبھی جو ہے نا وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ سب سے جو امپورٹنٹ اس میں آ جاتا ہے نا وہ آ جاتا ہے کہ ہماری جو جیسا بھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ جو ہمارے مذہبی تہوار تھے ان کو بھی روک دیا گیا ہے، کیونکہ وہ اس طرح سیلیبریٹ نہیں کر سکتے جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں۔ بچوں کی چھٹیاں ہیں گرمیوں کی، لیکن وہ کہیں باہر آپ نکل نہیں سکتے ہیں، پارکس بند ہیں، ان کے لیے وہاں جانا مشکل ہے۔ اور میرے خیال میں سب سے زیادہ جو آپ کا شعبہ متاثر ہوا ہے وہ آپ کا ٹورزم کا ہوا ہے، سیاحت آپ کی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ آپ کے جو ایریاز ہیں جہاں سے پاکستان کی کافی اچھی ایک ارننگ ہو جاتی تھی، وہاں پر جو لوگ تھے جن کے ہوٹلس تھے جو چل رہے تھے، وہاں پر جو ان کا ڈیلی ویجز کا اسٹاف تھا، وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس پینڈیمک کی وجہ سے ان کے رائٹس بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ متاثر ہوئے ہیں۔ اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وائلنس جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اس کی بھی شاید ایک بہت ریزن جو ہے نا وہ اکنامک ریزن ہی ہے کہ آپ کی اس طرح سے ارننگ نہیں ہے، اور اب آپ نے اپنے جو مطلب جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ تو اپنے پوری کرنی۔ جسٹ لائک ہم نے ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں، جیسے کہ اسکولس کالجز کا، کل بھی اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ احتجاج کرتے کہ ہم آن لائن پڑھ رہے ہیں لیکن ہم فیسیں پوری دے رہے ہیں، ہمارا اگر بزنس ہی نہیں ہے ہمارے پیرنٹس کو تو وہ فیس کیسے دے سکتے ہیں فل؟ تو اس قسم کے جو ہوتے ہیں نا وہ پھر وائلنس اور بھی ان چیزوں پر جو ہوتے ہیں نا وہ رائٹس جو تو ہے نا آپ کے جو رائٹ ٹو لیو ہے وہ آپ کا بہت زیادہ رائٹ ٹو لائف اور رائٹ ٹو لبرٹی، رائٹ ٹو فریڈم، یہ آپ کے بہت زیادہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اسی سے جڑا ہوا میرا پھر اگلا سوال ہے کہ آپ جس طرح آپ نے بہت ساری چیزوں کی بات کی، تو آپ مجھے بتائیے گا کہ صرف آپ کی منسٹری نے نہیں، گورنمنٹ نے کیا کیا ایکشنز لیے ہیں ان ہیومن رائٹس، کیونکہ جن ہیومن رائٹس کا آپ نے نام لیا وہ سارا آپ کی منسٹری تو اس پہ کام اکیلے نہیں کرتی، بلکہ منسٹری آف ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن پہ کام کرتی ہے، منسٹری آف جو فوڈ ہے وہ فوڈ اینڈ ایگریکلچر ہے وہ فوڈ کی جو چیزیں ہیں اس پہ کام کرتی ہے، تجارت جو ہے وہ تجارت کو دیکھتی ہے، منسٹری آف جو وہ ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ گورنمنٹ نے کیا کیا اسٹیپس اٹھائے ہیں ہیومن رائٹس کو انشور کرنے کے لیے؟ دیکھیے گورنمنٹ نے آپ دیکھیں فرسٹ ڈے سے ہی جو ہے نا اس کو کافی سیریس لیا ہے، اور فرسٹ ڈے سے جب 28 فروری کے راؤنڈ اباؤٹ جب ہمارا فرسٹ کیس جو ہے نا وہ آیا تھا تو گورنمنٹ نے تبھی سے ہی جو ہے نا اپنی اسٹریٹجی بنانی شروع کر دی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے خود ہی سوشل ڈسٹینسنگ رکھی، انہوں نے آن لائن ویڈیو کالس اسٹارٹ کی، آن لائن کانفرنسز اسٹارٹ کی، تاکہ لوگوں میں بھی ایک چیز آئے کہ اگر گورنمنٹ بھی خود بھی جو ہے نا وہ میجرس لے رہی، کیونکہ لوگ شاید آپ کے عمل سے زیادہ سیکھتے ہیں، آپ کی ایڈوائس اتنا زیادہ نہیں سیکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جس طرح میڈیا پہ انہوں نے پھر میڈیا کو بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہوا میڈیا، اور میڈیا نے بہت لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کی، اسی طرح سے سوشل میڈیا کے تھرو بہت زیادہ اویئرنیس کریٹ ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں
فیس بک آپ دیکھ لیں, آپ لوگ ٹویٹرس دیکھ لیں, آپ لوگ ویسے جو گورنمنٹس کی جو ویب سائٹس ہیں وہاں پر دیکھ لیں. منسٹری آف ہیلتھ نے بہت اس میں جو ہے نا وہ کام کیا ہے, انہوں نے کافی اویئرنیس اس پہ کریٹ کی ہے انہوں نے. اور یہ سب سے بڑی جو گورنمنٹ کی جو ایک آپ کہہ لیں کہ سکسیس ہے اس میں وہ یہ ہے کہ وہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. کوئی بھی ایسا فیصلہ گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے جو کہ جس میں کہ پروونشل گورنمنٹ آپ کے ساتھ انوالو نہیں ہوتی ہے. یہ ایک بہت بڑی گورنمنٹ کی جو ہے نا وہ سکسیس ہے کہ آپ کے پروونشل گورنمنٹس حالانکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ ایک سیپریٹ ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, اپنے ڈیسیجنس خود لے سکتے ہیں, لیکن ایز اے پاکستان جو ہے نا وہ گورنمنٹ اس ایشو کو جو ہے نا وہ اس کو ڈیل کر رہی ہے. اب آپ دیکھیں اگر تو انہوں نے جس طرح آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ احساس پروگرام سٹارٹ کیا گورنمنٹ نے, اس کے علاوہ بہت سارے آپ کی جو این جی اوز ہیں, آپ کے جو سول سوسائٹی ہے, وہ لوگ بہت زیادہ آگے آئے ہیں. ان لوگوں نے بذات خود اس پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ کام کیا. آپ کی ایڈمنسٹریشن نے بہت کام کیا ہے, انہوں نے مارکیٹس میں جا کے مطلب اگر میں اپنی خود ایگزامپل دوں تو کئی دفعہ ہم نے یہاں پر مطلب ٹریفک پولیس کا کا ذکر نہیں ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ, لیکن اسلام آباد میں بہت زیادہ کہیں پر بھی جب لوگ زیادہ جمع ہو جاتے تھے نا کسی بھی مرکز میں, تو وہاں پر ٹریفک پولیس ایون جا کے وہاں پر جو ہے نا وہ لوگوں کو کہتی تھی, وہ ہارن پہ جاتے تھے, لوگوں کو کہتے تھے کہ یہاں پہ ڈسپرس ہو جائیں. تو ہر ادارے نے جو ہے نا اپنا کام پوری طرح سے کرنے کی پوری کوشش کی ہے, لیکن ایک ایسی وبا ہے جو کہ یہ آپ کو ٹرانسفریبل ہوتی ہے نا, تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی کہ آپ جتنے بھی پریکاشنس لیں گے نا, جب تک آپ خود پریکاشنس نہیں لیں گے نا آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. گورنمنٹ تو آپ کے لیے سب کچھ کر رہی ہے, انہوں نے ایس او پیز بھی بنا دیے ہیں, انہوں نے آپ کو ہر قسم کی اویئرنیس بھی دے دی ہے, انہوں نے آپ کو ہاسپٹل فیسلٹیز بھی دے دی ہیں, سب کچھ کر دیا ہے, لیکن جب تک آپ بتاتے خود ہمیں پاکستانی شہری کی حیثیت سے ہمیں اس پینڈیمک سے لڑنا ہے. اور خواتین و حضرات جو بھی میرا یہ پروگرام سن رہے ہیں, کیونکہ میں خود گورنمنٹ کے ایک ادارے کے ساتھ اس وقت منسلک ہوں, تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کہ چھپی ہو یا ڈھکی ہوئی ہو, کہ ہم ایک غریب ملک سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے وسائل انتہائی محدود ہیں جبکہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ لامحدود ہیں, اور ساتھ ساتھ جو اب یہ وبا جیسے کہ آئی ہے اس میں ہمارے مسائل اور بڑھ گئے ہیں. تو ہر چیز میں صرف گورنمنٹ کی طرف دیکھنا یا گورنمنٹ کو مورد الزام ٹھہرانا کہ جی انہوں نے یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, یہ میرے خیال میں صحیح حکمت عملی نہیں رہے گی. جیسے کہ کیونکہ ہم اپنی جان تو کم از کم ہماری اپنی ہے, تو اگر ہم اپنی جان کی خود حفاظت نہیں کریں گے اور ہم اس میں بھی گورنمنٹ کو دیکھیں گے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ باہر ہر چپے پہ جو ہے وہ ایک انسان کھڑا کر دے جو کہ ہمارا ماسک چیک کرے, ہمارے ہاتھوں کے دستانے چیک کرے, یا ہمارے لیے دیکھے کہ ہم ڈسٹنس رکھ کے چل رہے ہیں یا بیٹھ رہے ہیں یا نہیں, تو یہ ممکن نہیں ہوگا کیونکہ اتنی افرادی قوت نہیں ہے پاکستان کے پاس, اور نہ ہی اتنے پیسے ہیں کہ ہم کہیں کہ جی حکومت جو ہے وہ اور لوگ ہائر کر کے اور یہ سارا کام کریں گے. اس طرح سے ہر چیز میں دیکھیں پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کرنا کچھ بری بات نہیں ہے, لیکن اگر ہم ایک اپنے لیے چھوٹا سا ایک سینیٹائزر لے لیں اور اپنی دستانے لے لیں اور اپنے ماسک پہن کے نکلیں تو ہمارے لیے یہ کام کرنا ممکن ہو جائے گا. اور اس طرح ہم اپنی گورنمنٹ کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں, اپنی حکومت کی ہیلپ کر سکتے ہیں جو کہ غریب ملک کی حکومت ہے. ہمارے پاس ہمارے ٹیکسز اتنے نہیں ہیں, ہم اتنا ٹیکس ہی نہیں دیتے کہ ہمارے لیے اس سے زیادہ, پھر بھی مجھے تو لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے اپنی بساط سے بڑھ کر اس وقت جو ہے جتنا ہمارے پاس نہیں بھی تھے پیسے, اس کے باوجود ہم نے اپنے جو بھی ذرائع تھے ان کو نکال کے گورنمنٹ نے اپنی لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جس طرح سے ہمارے ہسپتال بھی, لیکن دیکھیے اگر ہسپتال موجود ہیں لیکن اگر ہسپتال ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں ہسپتال میں صفائی کا خیال رکھنا ہے. یہ تو چھوٹی چھوٹی بات ہے. میرا جو ریسنٹلی ایک پرسنل ٹریجڈی کے سلسلے میں کسی ہسپتال میں جانا ہو تو میں دیکھ کے بہت مایوس ہوئی کہ وہ ہسپتال والے صفائی کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو لوگ, میں دیکھتی تھی کہ جگہ جگہ تھوکتے ہیں, جگہ جگہ اپنی کھا کے چیزیں پھینک دیتے ہیں. اور جو سرکار کے ہسپتال ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے پاس 2 ٹائم صفائی ہوتی تھی, اب 24 گھنٹے ہم صفائی کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ صفائی رہے, لوگوں کو جو یہ وبا ہے اس میں زیادہ کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اور یہاں کا اسٹاف بھی محفوظ رہے. لیکن لوگ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے, تو اس کے لیے ہم نے جو ایک عوامی تعاون کی جو مہم ہے اس کو بھی شامل کرنے, اس کو اسٹارٹ کرنے کی یا اس کو شروع کرنے کی ضرورت ہے, جہاں پہ ہم احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں, اپنے پبلک پلیسز کو صاف رکھنے کی کوشش کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک جو ہے ہمارا کوئی بھی جو مرض ہے, ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو صرف کووڈ یا کرونا وائرس کا آپ شکار ہوں تو تبھی آپ احتیاط کریں, بلکہ کوئی بھی اگر بیماری ہے تو ہم اس کے اوپر اگر احتیاط کریں گے تو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ سب سے زیادہ دوسرے لوگوں کی زندگی بچانے میں معاون ثابت ہوگا. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے شبانہ کہ کیا عورتوں کے جو ایشوز ہیں
یا جو عورتوں پہ کیا تشدد میں اضافہ ہوتا ہوا دیکھا گیا ہے ساری وبا کے دوران یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی یہاں پر بہت زیادہ جو ڈومیسٹک وائلنس کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، لیکن یہ پاکستان کا اسپیسیفک ایشو نہیں ہے. اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں نا تو پوری دنیا میں اس وقت ڈومیسٹک وائلنس، کیونکہ جب بھی اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے، پینڈیمک ہوتا ہے، آپ گھروں میں قید ہو جاتے ہیں، آپ کی جابس ختم ہو جاتی ہیں، ان امپلائمنٹ بڑھ جاتی ہے، آپ اپنے بیسک نیسیسٹیز کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کا غصہ جو ہوتا ہے نا وہ نارملی زیادہ تر فیملی پر ہی نکلتا ہے. اور سب سے زیادہ جو آپ کی ولنریبل ہوتی ہیں اس میں وہ خواتین ہوتی ہیں، اور خواتین کے ساتھ ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں. بچوں پر بھی جو ہوتا ہے نا وہ اس قسم کا غصہ جو ہوتا ہے نا وہ نکالا جاتا ہے. آپ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے مطلب صرف کے پی میں اگر آپ دیکھیں تو 399 مرڈر کیسز جو ہے نا وہ صرف مارچ میں جو ہے نا وہ رپورٹ ہوئے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی خواتین جو ہے نا وہ ایکچولی ایک ایشو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری شاید خواتین بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ ولنریبل سمجھتی ہیں. اور سب ہم نے کہا کہ جی ہم بھی تو ہے نا جو اپنی جابس کے لیے نکلتے ہیں، تو ہماری خواتین کو بھی نکلنا چاہیے کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے نکلیں، ان کے لیے وہ بات کر سکیں، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے اپنے خرچے آپ تھوڑے کم کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے میئرز ہیں جو کہ آپ لے سکتے ہیں. اننیسیسری چیزیں آپ جو ہے نا اس کو پرچیز نہ کریں. آپ گھر سے جو ہے نا وہ نکلتے ہیں تو واپس آ کے آپ اپنے میئرس لیں، کیونکہ لوگوں کو نارملی یہ ہوتا ہے کہ جی اگر آپ گھر سے باہر نکلیں، کو بہت زیادہ لڑائیاں اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ آپ نکلے ہیں اور آپ واپس آئے ہیں اور آپ نے آ کے اپنے ہینڈ واش نہیں کیا اور آپ انہیں ہاتھوں سے اگر کھانا بنانے لگ گئے ہیں، یا آپ نے بچوں کو دیکھ لیا ہے، اور اگر ان بچوں میں وہ چیز منتقل ہو جاتی ہے تو شاید اس کا بھی ہر قسم کا جو ایشوز ہوتے ہیں نا ان کو خواتین کے سے ہی جو ہے نا وہ ریلیٹ کر دیا جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے نا اضافہ ہوا ہے. اگر آپ امریکہ کی بھی ابھی آپ دیکھیں تو ان کی بھی رپورٹس جو آ رہی ہیں، وہاں پر اگر وہ اتنے مطلب ڈیولپ کنٹریز ہو کے، اتنے ہائیلی ایجوکیٹڈ کنٹریز ہو کے اگر وہاں پر ڈومیسٹک وائلنس ریٹ بڑھ سکتا ہے، تو پاکستان میں تو آلریڈی ڈومیسٹک وائلنس کا ریٹ جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ ہی ہے، اور پاکستان میں زیادہ اس کا بڑھا بھی ہے. لیکن اس کے لیے جو ہے نا وہ ہم نے ایسا بھی کیا ہے کہ ہماری مطلب گورنمنٹ نے کافی اس پہ ایشوز کو ریز کیا ہے، جس میں اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اویئرنیس بہت آپ زیادہ ایک کریٹ سیکنڈ کی گئی ٹھہریے، ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ خود بھی شادی شدہ ہیں اور شادی شدہ ہیں آپ؟ جی جی. اچھا، تو آپ مجھے بتائیے کہ جیسے کہ ایک ایسا پیریڈ آیا تھا جس میں انڈیفینٹ ٹائم کے لیے بالکل سب کچھ ایکٹیویٹیز بند تھیں اور گھر میں تھے، تو آپ نے کیا حکمت عملی اختیار کی اپنے ہسبینڈ سے بات کرنے کی؟ ظاہر ہے پریشان ہوتے ہیں، دونوں ہی ہوتے ہیں، تو کس طرح بات کرنا، یہ میں بہنوں کے لیے پوچھ رہی ہوں تاکہ ان کے لیے رول ماڈلز بھی نکلیں کہ کیسے آپ اس وقت بات کر سکتے ہیں، کیا خرچے ہم کم کر سکتے ہیں، کیا چیزیں کر سکتے ہیں جس سے ہمارا اچھی طرح چلتا رہ سکتا. دیکھیں سب سے زیادہ جو خرچہ ہوتا ہے نا آپ کا جو ان نیسیسری خرچہ ہے نا، مطلب میرا خیال ہے کہ شاید ہم نے بہت ان نیسیسری خرچہ ہم لوگ کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ باہر سے بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، آپ لوگ جاتے ہیں اور پارکس میں، مارکیٹس میں بہت زیادہ ان نیسیسری آپ لوگ جو ہوتا ہے نا وہ آئٹمس خریدتے ہیں، اپنے کپڑے خریدتے تھے، چیزیں خریدتے تھے. یہ سب کچھ تو نارملی جیسے ہی لاک ڈاؤن ہوا تو اس وجہ سے یہ سب کچھ جو ہے نا وہ رک گیا. لیکن جو سب سے زیادہ مین ایشو آ رہا تھا نا خواتین یا ڈومیسٹک وائلنس میں یا اس میں، وہ یہ تھا کہ آپ کی شاید 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ہو رہی تھی. کیونکہ جو لوگ تھے جنہوں نے اپنی، جس طرح ہم لوگوں نے بتاتے خود بھی، جو ہمارے جو گھر میں جو خواتین جو کام کرتی تھیں، جو ہماری ڈومیسٹک ورکرس تھیں، ان کو ہم نے نکال دیا تھا. ہم نے ان کو پے دی ہے اس دوران میں، لیکن بہت سارے جو اچھی فیملیز ہیں جو کہ افورڈ بھی کر سکتی ہیں، باوجود انہوں نے ان کو نکال دی، انہوں نے ان کو پیس نہیں دی ہے. اب ایک ڈومیسٹک ورکر ہے جو 4,000 5,000 وہ آلریڈی وہ لے رہی ہے، ادھر جب اس کا وہ بند ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی کہ اس کی ایک لڑائی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہو جائے گی. ایک بہت بڑی جو لڑائی ہوتی تھی نا فیملیز کی، وہ ہوتی تھی ایجوکیشن کے اوپر، کیونکہ بچوں کو شاید ماؤں کو اس طرح سے بچوں کو پڑھانا نہیں آتا، یا اس طرح سے وہ پڑھا نہیں سک رہے تھے. اور بچے سارا دن جب گھر میں ہیں، فارغ پھر رہے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، ان کی پڑھائی جو ہے نا وہ متاثر ہو رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا ایشو بنتا ہے آپ کی فیملی میں آپ کی اس لڑائی کا، کیونکہ بچہ جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی کہ وہ بہت اس کی امپورٹنس ہوتی ہے فیملی میں. اور اس کی اگر وہ ایجوکیشن نہیں ہے، بچے پھر گھر میں بیٹھ کے دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، بات کرتے ہیں، تھوڑی بدتمیزی بھی کرتے ہیں. اور وہ جب باپ کے ساتھ یا اس کے ساتھ وہ بدتمیزی کرتے ہیں، اس طرح سے کرتے ہیں، تو اس کا بھی جو ہے نا وہ ماں کے اوپر آتا ہے کہ تم نے اس کو تمیز نہیں سکھائی ہے. تو اس قسم کے بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ ہم نے جو ہے نا وہ اپنی اس میں فیس کیے ہیں، اور جن کے لیے پھر آپ کو شاید تھوڑا ہمیں اس میں یہ موقع بھی ملا ہے کہ ہمیں تھوڑا بچوں کے ساتھ رہ کے یہ بھی پتہ چلا کہ ہماری تربیت میں کہاں کہاں کمی ہے، یا ہمیں بچوں کو کہاں کہاں پر کوئی چیز سکھانی ہے. ہمیں پہلے ہم زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ جو آپ نے کھانا نہیں ہے تو باہر سے منگوا لی، بچوں کو باہر سے کھانے کے ساتھ برگر اور پیزا اور ان چیزوں کی بہت زیادہ عادت تھی. وہ بھی عادت بہت حد تک ان کی، میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ بہت حد تک ان کی وہ کم ہوئی ہے، اور اب وہ گھر کے کھانے یا ان میں آ گیا. اور پھر تیسری چیز یہ تھی کہ ہم فیملیز آپس میں بیٹھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا. تو پینڈیمک میں آپ کو دوسرے کو بیٹھنے کا ٹائم ملا، آپ کو یہ پتہ چلا کہ دوسرے کے آپ کے ساتھ کیا تحفظات ہیں، وہ آپ سے کس بات سے ناراض ہیں،
کون سی بات ان کو آپ کی اچھی لگتی ہے، کون سی بات ان کو آپ کی بری لگتی ہے. تو آپ کو اپنی پرسنالٹی کو بھی تھوڑا چینج کرنے کا، اس کو ڈیولپ کرنے کا موقع ملا کہ آپ نے اگر ایسی کوئی سچویشن ہو جاتی ہے اور آپ کو ایک لمبے عرصے تک ساتھ رہنا پڑتا ہے تو کیا کیا ایشوز ہیں جن کو ہمیں ریزالو کرنا چاہیے. ابھی ریسنٹلی لاسٹ سے ویک میں آ رہا تھا کہ جو صرف لاہور ہائی کورٹ میں ہی جو ہے نا وہ کافی کیسز آئے ہیں ڈیورس کے. تو ڈیورس لینا یا یہ چیزیں اس کا حل نہیں ہے. اس کا حل یہی ہے کہ آپ آپس میں، آپ کے پاس چونکہ ٹائم ہے نا، پہلے تو ہم آفس چلے جا رہے تھے، بچے اسکول چلے جاتے تھے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، واپس آئے شام. لیکن اب آپ کے پاس ایک ایشو ہے تو آپ ٹائم ہے تو آپ اپنے ایشوز کو ریزالو کریں، تو اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، تو اس کے ساتھ بات کریں. بات اس لیے مت کریں آپ کہ آپ یہ کہیں کہ آگے والے کی میں نے اس لیے بات سننی ہے کہ مجھے اس کو جواب دینا ہے. آپ اس کے ساتھ یہ بات کریں کہ میں نے اس کی بات سننی ہے تو اس میں سے جو پوائنٹس اس کے ٹھیک ہے اس کو مجھے ریزالو کرنا ہے، جو پوائنٹس ان کے غلط ہیں یا وہ اوور ایگزیجریٹڈ ہیں تو آپ نے اس کے اوپر ان کے ساتھ بیٹھ کے کرنا ہے کہ ہم اس ایشوز کو کیسے ریزالو کر سکتے ہیں. ڈسکشن کی طرف جائیں ایک دوسرے کے ساتھ، نہ کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ بحث کی طرف جائیں کہ چونکہ اس نے مجھے یہ کہا ہے تو اس نے میں نے اس کی بات نہیں ماننی، کہ میرا اس کے ساتھ یہ ریلیشن شپ اس طرح کا ہے، سسرال کا ہے تو میں نے اس کی بات نہیں ماننی ہے. تو اس قسم کے ریلیشن شپ یہاں پر ڈسکشن جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہت اچھی بات آپ نے کی. اب آپ مجھے تھوڑا سا بتائیے، میں اس لیے زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی ہوں کہ کتنی دفعہ ہماری بہنوں کے لیے یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ لوگ کس طرح سے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے بہت اچھی طرح سے کہا کہ یہ بہت اچھا ٹائم ہے کہ جب ہمارے پاس زیادہ ٹائم ہے، ہم اپنی فیملی سے بات چیت کر کے، اپنے بچوں سے بات چیت کر کے، اپنے جو بھی ہمارے اسپاؤزز ہیں ان سے بات چیت کر کے، جو بھی ہمارے آپس کے لڑائی جھگڑے ہیں یا جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں، ہم ان کا کوئی حل دیکھ سکیں. ہم اکٹھے، اور آپ کو تو جیسے پتہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو لوگ زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس مشکل کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. تو فیملیز بھی اس کے خلاف جو ہیں وہ کھڑی ہو سکتی ہیں اور دیکھ سکتی ہیں کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ عورتیں بدل سکتی ہیں اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ مرد بدل سکتے ہیں. اور جیسا کہ شبانہ نے کہا کہ تشدد کسی بھی چیز کا رستہ نہیں ہے. اب مجھے آپ تھوڑا سا بتائیے کہ منسٹری نے اس کے لیے کیا اقدامات کیے؟ دیکھیں، ہماری منسٹری نے ایکچولی سب سے زیادہ تو اگر میں کہوں نا کہ خواتین، انہوں نے ایسے ایشوز کو ریز کیا ہے جو کہ شاید باقیوں نے اتنا زیادہ اس کو ریز نہیں کیا، کہ ہماری منسٹری سب سے پہلے پریزنس کے اوپر بات کی کہ پریزنس میں جو لوگ ہیں، چلے ہم تو اوور آل ایک جنرل بات کر رہے ہیں کہ ہم اسکول کالج اسٹوڈنٹس کے اوپر بات کر لی، ہم نے سب کے اوپر بات کر لی، لیکن پریزنس کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا. تو ہماری منسٹری سب سے پہلے ایشو یہ ریز کیا کہ جو جیلوں میں جو قیدی ہیں ان میں اگر یہ وبا پھیل جاتی ہے تو وہ تو ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے بہت نزدیک رہتے ہیں نا، تو اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ ہماری منسٹری نے کیا. اس کے علاوہ ہماری جو ہیلپ لائن ہے 1099، جی جی وہ 24 آور جو ہے نا وہ چلتی ہے. آپ اس میں کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی تشدد ہوتا ہے، آپ کوئی اور لیگل اس میں رائے لینا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا ساتھ اس میں مطلب ہماری جو ہیلپ لائن ہے اس میں بہت زیادہ لوگوں کا یہ بھی آتا ہے کہ وہ جسٹ کسی سے بات کر کے ہی نا وہ خوش ہو جاتے ہیں، یا وہ ان کی بات دوسرا بندہ سن لیتا ہے نا تو ان کی ایک مینٹل ریلیکسیشن ہو جاتی ہے اور وہ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اچھا ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہوا تھا. کیونکہ ایکچولی ہمارا ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بندہ ہی نہیں جس سے ہم اپنی بات کر سکیں. اس میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ لوگ بات اس لیے سنتے ہیں کیونکہ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. جی بالکل. تو آپ بات ہیلپ لائنس میں یا جہاں پر جب آپ کال کرتے ہیں تو آگے والا آپ کی بات سنتا ہے نا، تو اس سے بھی آپ کو ایک ویسی مینٹل ریلیکسیشن ہو جاتی ہے کہ اس نے میری بات سن لی ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ ہاں آپ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، چاہے وہ غلط بھی ہو نا، آپ اس کو کہیں گے نا تم ٹھیک ہو، تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے مینٹل ریلیکسیشن اس کو جو ہے نا وہ مل جائے گی. اس کے علاوہ ہماری منسٹری نے جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے جو ہماری ہیلپ لائنس ہیں وہ اس کا میں نے ذکر کر دیا. سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ انہوں نے اپنا کیا ہے، فیس بک پہ بہت زیادہ منسٹری نے جو ہے نا وہ اویئرنیس کریٹ کی ہے. انہوں نے اس میں ہمارے جو کنونشنس کو ریلیونٹ کر کے ایون انہوں نے ڈسیبلس کے اوپر بھی بات کی ہے، خواتین پہ بھی، بچوں پہ بھی، سب پہ انہوں نے اویئرنیس کریٹ کی کہ آپ کے ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے نا وہ مینٹین کر سکتے ہیں اور کیسے آپ اس سے بچ سکتے ہیں. اسی طرح سے ٹویٹر پر آپ نے دیکھا ہوگا ہماری منسٹری کافی ایکٹیو ہے، اور ٹویٹر پر بھی جو ہے نا وہ کوئی بھی اس قسم کا اگر کوئی کیس ہوتا ہے جسے کو وائلنس کا ہی کیس ہو، لیکن اگر اس کا تعلق پینڈیمک سے بنتا ہے کہ لوگوں نے آ کے پرابلمس میں یا سائیکولوجیکل یا مینٹل ٹینشن میں آ کے کسی بھی کوئی بھی ایسا کام کیا ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ہماری منسٹری کافی کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے کرائسس سینٹرز ہیں، کرائسس سینٹر ہے ہمارا، ہم بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں. مطلب ڈفرینٹ ایریاز پہ جو ہے نا وہ خواتین، بچے، بوڑھے، ڈسیبل سب پر جو ہے نا ہماری منسٹری کام کر رہی ہے. بالکل. اچھا، اب آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ کا پیغام کیا ہے ہماری بہنوں کے لیے؟ ظاہر ہے ہم ایک بہت مشکل سچویشن سے گزر رہے ہیں، تو آپ دونوں طرح سے اپنا پیغام دیں. ایز اے مدر، ایز اے وائف، آپ کا کیا پیغام ہے کہ ان کے لیے، اور ایز اے شہری، پاکستان کی شہری کے طور پہ آپ ان کو پیغام دیتی ہیں؟ دیکھ، سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی ہماری خواتین کو کہ جو کہ اس سچویشن میں بھی جو ہے نا جنہوں نے ہمارا پورا معاشرہ سنبھالا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ رول ہے ان کا اپنی فیملی میں.
کیئر اکانومی میں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ فیملی کی جو کیئر ہے وہ خواتین کے ہی ذمہ ہے، چاہے آپ ورکنگ وومن ہیں چاہے آپ ہاؤس وائف ہیں. اگر ورکنگ وومن ہیں تو آپ کے اوپر ڈبل رسپانسبلٹی آ جاتی ہے، اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو پینڈیمک سچویشن میں بھی آپ کی رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جو بچے ہیں گھر میں، جو بوڑھے ہیں، وہ اپنی صحت کا اپنا خیال نہیں رکھ سکتے ہیں. اس کی بھی ایک رسپانسبلٹی جو نارمل حالات میں شاید اتنی زیادہ آپ کے اوپر نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کی صحت کا خیال رکھنا، ان کو سینیٹائزر یوز کرانا، ان کے لیے ماسک لے کر آنا، وہ کہیں باہر جائیں تو ان کے لیے یہ دیکھنا کہ وہ ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں وہ یہ ہے کہ خواتین، آپ کہتے ہیں جیسے عید پر شاپنگ میں بہت زیادہ رش تھا خواتین کا، کیونکہ گورنمنٹ کی ایک ایس او پیز یہ بھی تھا کہ آپ بچوں کو اور بوڑھوں کو نہ لے کر آئیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں شاپنگ جو کہ شاید وہ لوگ اپنے لیے کر سکتے تھے، اس کے لیے بھی خواتین کو ہی باہر نکل کے جو ہے نا وہ جانا پڑا، اور انہوں نے اپنی مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو جو ہے نا وہ داؤ پر لگا کر بھی انہوں نے اپنے گھر والوں کی جو ہے نا ان کی خواہشات کو انہوں نے جو ہے نا وہ پورا کیا ہے. اب پینڈیمک میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کہ ان کی جو ہیلتھ ایڈوائزریز ہیں اس کو انہوں نے فالو کرنا ہے، ایس او پیز کو آپ جو ہے نا وہ فالو کریں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے بڑوں کا خیال رکھیں، گھر میں جتنی بھی سینیٹائزیشن جو ہے نا اس کو آپ کریں. اور آپ صرف یہ مت کریں کہ آپ اس کو انشور کرنا ہے، خواتین میں اس کو انشور کرنا، آپ اس کو انشور کریں کہ جو بھی لوگ ہیں گھر میں وہ ان سب ایس او پیز کو جو ہے نا وہ فالو کر رہے ہیں. اور جو خواتین آ جاتی ہیں نا جو ورکنگ وومن ہیں، جس طرح ہماری خواتین ہیں، ڈاکٹرس ہیں، پولیس میں ہیں، کرائسس سینٹرز میں، جن کا کہ بہت زیادہ معاشرے میں ملنا جلنا ہے، مطلب وہ اوائڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں آپ. وہ ایسے شعبے ہیں ڈاکٹری کا، اس کے بعد پولیس کا، کہ جہاں پر کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ یا آپ رکھ تو سکتے ہیں لیکن آپ سوشل انٹریکشن اوائڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو ان خواتین کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ جی وہ اپنی طرح سے جتنی اپنی کیئر کر سکتی ہیں اتنی اپنی کیئر کریں، اور اس چیز کو مینٹل ایک گیم سمجھ کے آپ اپنے آپ کو مینٹلی اسٹرانگ کریں کہ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ لڑنا ہے، آپ اس سے ڈرنا نہیں ہے. اور جو خواتین ورکنگ ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں نے آفیسز میں جانا ہے، ہماری اس طرح تو سوشل انٹریکشن شاید بہت زیادہ نہیں ہے، ہم تھوڑا اس کو اوائڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی کہ خواتین کو بہت امپورٹنٹ رول ہے. آپ اپنا خیال رکھیں، ایس او پیز کو فالو کریں، ہیلتھ ایڈوائزریز کو فالو کریں، اور جو بھی گورنمنٹ نے اپنی اویئرنیس آپ رکھیں. آپ گورنمنٹ کے روز دیکھتے رہیں، ٹی وی پر پروگرامس ان کے دیکھتے رہیں، جس طرح مزید احتیاط وہ بتا رہے ہیں، جس طرح وہ مزید بتا رہے ہیں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، آپ گرم پانی پئیں. مطلب یہ سب چیزیں ایکچولی کیئر اکانومی میں جو ہے نا وہ ہماری خواتین کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور میں ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گی ساری خواتین کو کہ انہوں نے اس میں بہت امپورٹنٹ رول ابھی تک جو ہے نا وہ پلے کیا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گی شبانہ کا کہ آپ سب سے پہلے تو اسٹوڈیو تشریف لائیں اور ہماری بہنوں کے ساتھ آپ نے بہت سی بات کی، اور آپ کی جو آخری بات ہے اسے میں اپنی بہنوں کے ساتھ دہراتے ہوئے اس پروگرام کا اختتام کروں گی. انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ بہت اہم ہیں، اور گھر جو معاشرے جو کہ گھروں سے بنتے ہیں، اور ہر گھر میں جو عورت ہوتی ہے وہ گھر چلا رہی ہوتی ہے، اس لیے آپ ایک بہت ہی اہم رکن ہیں. اس لیے سب سے پہلے آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں. باقی فیملی کی صحت کا خیال رکھتی ہیں آپ جس طرح سے، اسی طرح آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں. اپنے آپ کو بھی ٹائم دیں، اپنے آپ کو آرام بھی دیں، اور کام بھی ظاہر ہے آپ کو سب سے زیادہ کرنا پڑتا ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ آپ کام کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ ساتھ، اپنے گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو بھی اہمیت دیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. یہ پروگرام آپ کی خدمت میں یونائٹڈ نیشنز ویمن پروگرام یا UN ویمن کے تعاون سے پیش کیا گیا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.